बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे यहाँ जाके बहुत ही एक खुशी भी हुई और एक बहुत इत्मीनान भी हुआ कि हमारे मुल्क में ऐसे इदारे हैं जो कि एक वॉलंटरी बेसिस पे, कॉस्ट फ्री बेसिस पे एक इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं। थैलेसीमिया जैसे एक मूजी मर्ज से इसमें न सिर्फ कि यहाँ पे इलाज किया जाता है, बल्कि इनका जो नेटवर्क है जिस तरह और सूबों और डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, तो ये इसमें अवेयरनेस जो है थैलेसीमिया की बारे में अवेयरनेस बहुत अहम है, जो कि मेरा ख्याल है नेशनल लेवल पे होनी चाहिए। और ये ऐसे ममालिक हैं ऐसे जिन्होंने थैलेसीमिया को बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया है थ्रू अवेयरनेस और इलाज के। और यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा मुन्नू भाई का, जो कि मेरे वाले साहब के दोस्त भी थे, एक बहुत बड़ा नाम थे, और उन्होंने जो ये एक सदका जारिया जो उन्होंने शुरू किया और जिस तरह पैटर्नाइज किया, इसी तरह और भी हमारी जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, हमारी उनसे दरख्वास्त है वो इस किस्म के इदारों को सपोर्ट भी करें, न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि टेक्नोलॉजिकली, और अवेयरनेस के सिलसिले में जो भी हो सकता है वो ज़रूर करें, बिकॉज़ हमारे मुल्क को ज़रूरत है। और ये इस किस्म के कई ऐसे मर्ज़ हैं जो कि जिनका इलाज भी मुमकिन है और उसको ख़त्म भी हम कर सकते हैं, चाहे वो पोलियो हो, चाहे वो थैलेसीमिया हो, चाहे और कोई भी वैसी बीमारी हो। तो जिस तरह के सुंदस फाउंडेशन खिदमत कर रही है, तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनके जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो भी इसको चला रहे हैं, और वंस अगेन मुन्नू भाई का नाम ज़िंदा रहेगा उनके अदब के हवाले से भी, और उनकी जो ये इंसानी खिदमत के लिए जो उन्होंने पैटर्नाइज किया, जिस तरह उन्होंने इसको बढ़ाया, तो उसके लिए काश और लोग भी इसी तरह आगे आएँ और इस किस्म की कॉजेज़ में अपना हिस्सा डालें। शायद जिसको मुल्क की जरूरत होती है, बड़ा मायूसी होती है, आज पूरी बात फिर से मायूसी होती है। एक अगर बिल ऐसा लाया जाए जिससे इम्प्लीमेंटेशन हो, कि निकाह जिस क्रिमिनल काउंसिल में दर्ज हो वो उसी वक्त दर्ज होगा जब थैलेसीमिया टेस्ट हो के दोनों लड़के का भी लड़के का भी चंद सालों में हम इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। तो आप ये कदम उठाएं ताकि एक नेकी भी है, इस कौम का भी भला हो जाएगा, इस मसाइल और इस अजाब से लोगों की जान छूट जाएगी। बिल्कुल जी, इसमें ये बिल तो मेरे ख्याल में अपने पार्लियामेंट में है भी, लेकिन इसको हम अभी मेरी इस विजिट से ज़ाहिर है कि ये भी बहुत अहम है कि जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, आई एम श्योर वो करते भी हैं और जाएं, और इस किस्म के जो मसाइल, जो हकीकी मसाइल हैं जिसका ख़ास तौर पे सेहत और ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, तो उसमें अपना पूरा हिस्सा डालें और इस बिल को न सिर्फ पास करवाएं बल्कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो भी, उसको भी यकीनी बनाएं। और जितने भी निकाह के जो प्रोसेसेस हैं उसमें इस चीज़ को कंडीशनल किया जाए, कंपल्सरी कंडीशन, क्योंकि एक चीज़ है जिसको अगर आप रोक सकते हैं, तो एक मुसीबत जो आनी है तो उसको अगर आप रोक सकते हैं, तो इसमें तो किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें अपने जितने हमारे मजहबी रहनुमाएँ, हमारे जितने भी और सियासी रहनुमाएँ, हमारी उनसे होगी कि ये एक ऐसा काम है जो कि आप अवेयरनेस के ज़रिए इसको आप बिल्कुल ज़ीरो पे भी ला सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जी मैं अपना जो भी हिस्सा है वो ज़रूर डालूंगा अवेयरनेस के लिए भी, बिकॉज यहाँ पे जो असल चीज़ है वो अवेयरनेस का भी एक बहुत इशू है। अवेयरनेस आएगी तो उसके बाद उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन भी आसान हो जाएगी, तो इसकी सीक्वेंसिंग हमने इसी तरह से करनी है। शबीर साहब, अपोजिशन की जो तरमीम आई थी उसको वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बाकायदा तौर पर कहा गया कि हम उसे मुस्तरद करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात शहबाज शरीफ और बिलावल ने भी कहा कि हम हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, इसलिए अब जो बात है वो APC के बाद होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि अपोजिशन के साथ हुकूमत बैठेगी इस APC से पहले, ताकि हालात को नॉर्मली रखा जाए, या सियासी बोलचाल आने देंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जहाँ पे हमने हमारी हुकूमत का ये बड़ा एक क्लियर स्टैंड है, आप देख लें प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही, और जो मैंने कुछ दिनों पहले भी बात की थी कि हम जो FATF के जो कवानीन हैं वो मुल्क के लिए हैं, जो NAB के कवानीन जिस पे के अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है वो उनके ज़ाती मफाद के लिए, जो मेंबरान उस कमेटी में हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज उनके अपने खिलाफ केसेस लगे हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें इस बात पे मजबूर करें कि जी हम FATF में जो कि मुल्क के लिए है, जो एक रिक्वायरमेंट है, उसको करने के लिए हम इनको NRO दे दें? ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज ये तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का एक नज़रिए का एक बुनियादी रुकन है।
تو اس پہ تو ہم وہ نہیں کریں گے. اور اگر یہ اس میں اے پی سی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ ظاہر کر رہے ہیں اپوزیشن کہ ان کا مقصد ہے صرف اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا. ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اداروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پولیٹیکل پریشر ڈال رہے ہیں جس میں کہ تھوڑے دنوں بعد عید کے بعد ہی اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی. نہیں عامر صاحب بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے اے پی سی سے پہلے؟ دیکھیں ضرور سوال یہ ہے. نہیں دیکھیں اے پی سی تو وہ اپنی کرتے رہیں, وہ تو بنیادی طور پہ اکٹ ہے ان لوگوں کا جو کہ نمبر 1 سیاسی طور پہ بے روزگار ہو چکے ہیں. ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ان کا اگر ایجنڈا یہی ہے جس طرح میں نے کہا, ان کا ایجنڈا صرف یہی ہے کہ کس طرح سے اپنی جو انہوں نے جو اپنی حکومتوں میں جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی تھیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ پولیٹیکل وہ یوز کر رہے ہیں. تو اخلاقی ان میں نہ قوت ہے اور نہ عوام اس کو سپورٹ کریں گے. تو اس لیے ان کی جو اے پی سی ہے اس میں سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اگر نیگوسیشن ہوگی تو وہ ہمارے بنیادی نظریے پہ ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ ادارہ جس طرح کے جتنے مجرم ہیں وہ کہیں کہ جی جیلوں کو بند کر دیں. یہ تو اسی طرح کی بات ہوئی. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو دیکھیں, یہ ملک بہت ہی اس نے نقصان اٹھا لیا ہے. یہ ماضی کی حکومتوں میں سیاسی فائدے پہنچانے کے لیے انہوں نے ملک کے فائدوں کو قربان کیا ہے. ہماری حکومت یہ کام نہیں کر سکتی اور نہ کرے گی. یہ بتائیے گا کہ ایک منٹ شفیع صاحب, یہ بتائیے گا کہ احسن اقبال صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں. اب جو وہ ٹکٹ لیں گے وہ نون لیگ میں ہوں گے, انہیں جنت کی ٹکٹ ملے گی, جو پی ٹی آئی کے ہوں گے وہ جہنم کی ٹکٹ ہوگی. تو آپ کون سی ٹکٹ لینے جا رہے ہیں؟ اور پی ٹی آئی کے آگے لوگوں کی انہوں نے بات نہیں دیکھیں احسن اقبال صاحب جو بات کر رہے ہیں ان سے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ ان کے جو ایگزسٹنگ ایم پی ایز ہیں وہ ہماری حکومت کے ساتھ رابطے میں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو ان کو تو اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے بنسبت یہ ہے کہ باہر کی طرف وہ دیکھیں. ان کے تو اپنے لوگ ابھی ان کو چھوڑنے ہیں, ان رابطے میں ہماری ادھر ہماری لیڈرشپ کے ساتھ. تو ان کا یہ اس بیان کو نیوٹرل کرنے کے لیے کیا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پی ٹی آئی کا ہی ٹکٹ ہوگا اور پی ٹی آئی میں الیکشن انشاءاللہ جیتیں گے. تو کہہ رہے ہیں اگر اپوزیشن نکلی تو ہم آدھے راستے میں ہوں گے, خان صاحب کی گورنمنٹ گر جائے گی, آپ تو بڑے کمزور لوگ ہیں. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب سندھ کو سنبھالیں. انہوں نے ایک نیشنل پارٹی کو ایک صوبائی پارٹی کیا بلکہ ایک علاقائی پارٹی بنا دی. یہ صحرا صرف بلاول بھٹو اور زرداری کے سر ہی جا سکتا ہے کہ اتنے بڑی پارٹی کو انہوں نے کتنا, اب جو ہے تو وہ ہر ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, نہ ان کو اپنے نظریے سے کوئی دلچسپی ہے. وہ مولانا صاحب سے کبھی ملتے ہیں, کبھی ان کے بھائی کو وہاں پہ نوکری دیتے ہیں کہ پولیٹیکل, ان کا یہی کلچر رہا ہے کہ جی اس کے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے انہوں نے ملک کے مفاد کو قربان کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کے بغیر آپ قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے, قومی اسمبلی میں تو آپ کی سادہ اکثریت ہے, بل کیسے پاس کریں گے ایف اے ٹی ایف؟ دیکھیں ہم بل انشاءاللہ پاس ہو جائے گا بیکاز ایسے لوگ ہیں جو کہ ملک کے مفادات کو دیکھتے ہیں, اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ان کو ملک کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. پوزیشن تو ایکسپوز ہو جائے گی. یہ الیکٹڈ لوگ ہیں یا جن کا آپ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جنہیں ملک کی مفاد سے یہ الیکٹڈ ہیں؟ نہیں بالکل باہر بیٹھے نہیں دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہی بل پاس کر سکتے ہیں, وہی بل ریجیکٹ کر سکتے ہیں. پاس کرائیں گے جیسے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف طریقے عدم اعتماد آپ نے واپس کروائی تھی. نہیں یہ تو نہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایف اے ٹی ایف حکومت کی ذاتی اس کے لیے کوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ کا حق بنتا ہے. لیکن اگر آپ کو ملک کے لیے ایک کنڈیشنز, یہ انہی چکروں کا, یہ وہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف ہو جائے, چاہے وہ آئی ایم ایف ہو جائے, جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمارے سر پہ اس لیے سوار ہیں بیکاز جس طرح کی حکومتیں انہوں نے کی ہیں, جس طرح سے ملک کو کنگال کر دیے, جس طرح کے ملک میں ہر قسم کا غلط کام کیا ہے. منی لانڈرنگ کون کرتا ہے؟ آپ کے سیاسی لیڈر, آپ کے جو یہ بے نامی اکاؤنٹ تھے کس کے تھے؟ یہ کوئی عمران خان کے تو نہیں تھے. یہ انہوں نے اس حالت میں پہنچایا کہ آج ہمیں باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے. آج وہ ظاہر ہے ان کی مخالفت کریں گے بیکاز یہ تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے, منی لانڈرنگ کس نے کی ہے, بے نامی اکاؤنٹ کس نے کھولے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. اس وقت جو فیٹ آف اکاؤنٹ ہے, وہ فیٹ آف کا جو بل ہے وہ ملک کے اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے. آپ نے انٹرنیشنل اس کے اداروں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا بیکاز آپ نے اس ملک کی پچھلے 30 سالوں سے اس کی ہر ادارے کو آپ نے تباہ کر دیا, ہر اکانومی کو آپ نے تباہ کر دیا. تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر اثرات تو ہوں گے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک حکومت بدل جائے, وہ بٹن دبائے 2 سالوں میں سارے ملک کو بالکل ٹھیک کر دے. ہم اپنی اس کمٹمنٹ پہ قائم ہیں کہ
کہ ہم نے نہ تو کوئی NRO دینا ہے ان کو، چاہے اس میں بے شک ہماری حکومت چلی جائے، ہم نے اپنے اصول کو اور اپنے نظریے کو نہیں چھوڑنا، یہ ہمارا شبلی صاحب آپ بات کر رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ کی. آپ کی پارٹی جو ہے وہ ووٹ لے کے آئی ہے پارلیمنٹ کے اندر. آپ نہیں سمجھتے کہ نیب اور دیگر معاملات اتنے آگے آپ لوگ لے گئے ہیں کہ عوام جو ہے مہنگائی میں پس رہے ہیں، پیٹرولیم کی پرائسز پہ پس رہے ہیں، سونے کی پرائس دیکھ لیں، ڈالر کی پرائس دیکھ لیں، تو آٹے کا بحران اب آج ایسا خبر ہے کہ درآمد کیا جا رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عوام سے جن سے آپ ووٹ لے کے آئے ہیں، جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو کیا آپ اب انہیں نیب کی کارروائیوں کا بتا کے خلاصہ دیں گے یا انہیں مہنگائی کا بتائیں گے؟ نہیں، دیکھیں یہ دونوں کام اہم ہیں. ایک وجہ ہے اس سارے ان حالات کی جس میں کہ آپ کی انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آٹے کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کورونا جیسے موذی وبا میں جس میں کہ ساری دنیا پیرالائز ہو گئی ہے، ساری دنیا کی اکانومیز تباہ ہو گئی ہیں، اس میں پاکستان جیسا ملک جس کی کہ نہ تو ہیلتھ کا سسٹم تھا، نہ یہاں کی معیشت ایسی تھی، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہماری حکمت عملی کامیاب رہی اور ہم نے عوام کو وہ مصیبتیں نہیں دیکھنے دیں. اس وقت سختی ہے لیکن وہ مصیبتیں نہیں دیکھنے دی ہیں جو کہ اور ملکوں میں اچھے امریکہ، یورپ جیسے بڑے انڈیا کی آپ حالت دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ باوجود ہماری کمزوریوں کے اس نے ہم پہ رحم کیا. حکومت میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی کلیئر حکمت عملی اپنائی جس پہ بہت پریشر ڈالا گیا. تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ عمران خان پریشر نہیں لیتا، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس پہ رائے پہ اپنے اس پہ چلے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ورنہ آپ کو دیکھیں دنیا میں جو حال ہے اس کا کوئی آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا. بس نہیں کامیابی جی. یہ فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی جو اپائنٹمنٹ پہ اعتراض جو اٹھایا جا رہا آپ کی طرف سے، اس کو NOC کو وفاقی گورنمنٹ نے دیا. دیکھیں پروسیجر میں تو یہ کسی نے مانگا ہوگا تو تب دیا ہوگا نا. پھر اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں یہ تو کہ ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، ہم کہیں کہ جی جو بھی کسی کا رشتہ دار ہے ہم نہیں کرتے، یہ تو ایک سرکاری وہ تھا. لیکن ظاہر تو یہی ہو گیا کہ ان کی آپس میں یہی رائے ہے کہ آپ مجھے فیور کریں، میں آپ کو فیور کروں گا. کل آپ پہ مقدمے بنیں گے، میں آپ کی فیور کروں گا، آپ مجھ سے کریں گے. یہ ان کا لین دین ہمیشہ سے رہا ہے. اصل حقیقت آپ کو پتہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کے بزرگ کے بھائی کو کہیں لگنے کا حق نہیں ہے؟ نہیں، اگر تو وہ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہیں نہیں اس سروس کے، ٹھیک ہے نا. وہ کوالیفائی اگر کریں، میرٹ پہ کریں تو وہ کریں، لیکن لنک ثابت ہوتا ہے کیونکہ ماضی میں یہی چیزیں ہوتی رہی ہیں. میٹرک کے بندے کو OGDCL کا چیئرمین بنا دیا جسٹ بیکاز ان کے ساتھ جیل میں تھے. آپ مجھے یہ بتائیں اس طرح تو یہ ملک چلتا رہا ہے اور پھر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے 2 سال میں اس کو پیرس کیوں نہیں بنایا. تو دیکھیں چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھا کریں. عمران خان صاحب نے خود -1 کی بات کی، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہے یا کہیں پہ چھوٹی موٹی چل رہی ہے کوئی معاملہ؟ دیکھیں -1 عمران خان ہے تو PTI ہے. PTI کے پاس عمران خان نہیں ہے تو کہیں پہ بھی نہیں ہے PTI. سارے PTI جتنے بھی ہمارے عوام ہیں، ہمارے لیجسلیٹرز ہیں، عمران خان کے ساتھ ہم بالکل کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی -1 -2 یہ باتیں جو ہے نا یہ صرف اپوزیشن کی ذہن کی اختراع ہے جو کہ عوام کو بدگمان کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے تو یہ ایک نیا پولیٹیکل سسٹم ہے. اس میں وہ کام نہیں چلیں گے کہ جس میں آپ نے اپنے لیے اربوں خربوں بنا دیے. آپ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ادھر ہی سے بنائیں نا. آپ جو ہے تو ادھر انگلینڈ میں، لندن میں اپنی پرفضا ہواؤں میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. کدھر ہے لیڈرشپ؟ کدھر ہے وہ لیڈرشپ جو کہ کہتی ہے کہ ہم ملک کو بچائیں گے؟ ملک کو تو تباہ کیا انہوں نے. تھینک یو ویری مچ. بس کریں. آخر میں آپ کی تمام گفتگو کا آپ نے کہا کہ ہم اپوزیشن کی نہیں مانیں گے چاہے آپ کی حکومت چلی جائے. یہ کہا جا سکتا ہے چاہے آپ کو گورنمنٹ دینی پڑتی لیکن اب آپ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. نہیں، ہم اصولوں پہ ہماری اصولی پوزیشن جو ہمارا بنیادی نظریہ ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک جو مجرمان ہوں وہ آ کے ڈکٹیٹ کریں ہمیں کہ جی آپ قانون میں یہ تبدیلی لائیں کیونکہ وہ بچ سکیں. ایسا نہیں ہونے والا.